अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाज़ सियासत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का जो थीम है, हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत होती हैं जिनका समाज में, सियासत में एक किरदार होता है। आज भी हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनका समाज के अंदर एक आला किरदार पाया जाता है। आगा तारिक पठान जो कि मलीर ज़िला काउंसिल के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, उसके अलावा मलीर प्रेस क्लब के साबिक सदर भी रह चुके हैं और समाज के अंदर उनका इस वक्त जो है वो सियासत में आला किरदार पाया जाता है। आगा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है आज के इस प्रोग्राम के लिए, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आगा साहब, हमारे प्रोग्राम का जैसे नाम ही है आगाज़ सियासत, तो आपने अपनी जैसे ज़िंदगी का कैरियर की शुरुआत की सहाफ़त से। सहाफ़त और सियासत, यानी कि सहाफ़त से सियासत तक का जो सफ़र था, ये आपका कैसा रहा? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी इरफान, आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और ये एक अच्छी आपकी पॉलिसी है कि आप किसी ऐसे टैलेंट को आगे ला के उसको मुतारफ़ करवाते हैं जो सियासत में एक अपना नाम पैदा करता है। उसकी सियासत का आगाज़ कैसे हुआ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी सहाफ़ती जो दुनिया है उसका आगाज़ 1993 से हुआ था, 1993 से। उस वक्त हमारे सिंधी अखबार निकलती थी बरसात, जिसके चीफ एडिटर शेख अयाज साहब होते थे। तो उस वक्त मैंने अपनी सहाफ़त के करियर का आगाज़ किया और 2000 से मैंने उर्दू सहाफ़त का जो सिस्टम था कराची के अंदर, उसमें अपना जो करियर का आगाज़ किया। तो मुझे आज फ़ख्र है कि आज मुझे तकरीबन 24-25 साल सहाफ़त की दुनिया में हो गए हैं और मैं आज भी सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, क्योंकि सियासत और सहाफ़त में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत करीबी ताल्लुक़ है कि इन दोनों सिस्टम्स का, जिसमें सहाफ़त भी हो सियासत भी हो। तो सहाफ़त में होते हुए जब हम सोचते थे कि सियासत कैसे की जाती है, तो हम उन सियासतदानों के साथ जब उनके प्रोग्राम्स होते थे, उनकी तकरीबात होती थी, कोई जलसे जुलूस होते थे, उसमें हम शिरकत करते थे और हम उनको देखते थे कि वो आवाम के मसाइल कैसे हल करते हैं, आवाम के इश्यूज़ को कैसे हल करने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों को लेके वो जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी। तो तब सहाफ़त से सियासत में आते आते हमारे जो करीबी दोस्त भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं, अब्दुल हकीम बलोच साहब, उनका एक अहम किरदार था मुझे सियासत में लाने के लिए। तो 2015 के जो बल्दियाती इंतखाबात थे, उसमें उन्होंने मुझे गुलशन हदीद के इस इलाके से ज़िला काउंसिल का टिकट दिलवाया और गुलशन हदीद से मैं 2015 को भारी अक्सर से कामयाब होके ज़िला काउंसिल कराची का मेंबर बना और उसके बाद फिर मेंबर होने के साथ साथ में चेयरमैन एंटी इंक्रोचमेंट ज़िला काउंसिल कराची था और हमारी काउंसिल के चेयरमैन जनाब सलमान मुराद साहब थे। तो उस सियासत के अंदर जाते हुए जब हमने देखा कि आवाम के मसाइल यहीं से हल हो सकते हैं और छोटे मोटे मसले जैसे गली में सफाई सुथराई का निज़ाम होता है, सड़कों की तामीर होती है, सेवरेज के मामला होते हैं, पानी के मामला होते हैं, तो हमने बड़े पैमाने में हल करवाए, जिसमें अहम रोल हमारे ज़िला काउंसिल के चेयरमैन सलमान मुराद साहब का था। और इस वक्त हमारे MNA जो है सरदार जाम अब्दुल करीम साहब हैं, हमारे MP मोहम्मद साजिद जोखियो साहब हैं। उनकी नुमाइंदगी के तवस्सुत से मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह उनके हलके में एक बहुत बड़े काम हुए हैं, तरक्याती मंसूबे दिए गए हैं, सेवरेज के मंसूबे दिए गए हैं, पानी के मंसूबे दिए गए, सोलर सिस्टम के मंसूबे दिए गए। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बिलखुसूस मलीर में एक अपना अहम रोल जो है वो अदा कर रही है। तो हम समझते हैं कि सियासत भी इबादत है और सहाफ़त भी इबादत है। अगर उसको हम सही वे में लेके चले, तो अगर हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अवामी मसाइल हल करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
اچھا آغا صاحب، جیسے آپ نے یہاں بات کی کہ سیاست میں آ کر جو ہے وہ ترقیاتی کام بھی کروائے، لوگوں کی خدمت بھی کی، عوام کے بیچ میں بھی گئے. سیاست اور صحافت کا دیکھا جائے تو آپس میں بڑا ملاپ ہے، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا. یہ جو سارے کام تھے، کیا یہ کام آپ صحافت میں رہ کر سکتے تھے، لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کو ترقیاتی منصوبے دلوانا یا دوسری جو سماجی خدمات ہیں، کیا یہ صحافت میں ہو کر بھی جو ہے وہ کر سکتے تھے؟ نہیں سر، صحافت میں ہوتے تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن صحافت میں ہوتے ہوئے ان کاموں کی نشاندہی ضرور کر سکتے تھے. جیسے میں بحث صحافی اگر کہیں جاتا ہوں تو ان ایشوز کو اٹھا کے میں میڈیا پہ لاتا ہوں، اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن سیاست میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ خود عوامی نمائندے ہیں اور عوام کے بیچ میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے سورسز ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں. دیکھیں یہاں کے لوگوں کے اتنے زیادہ مسائل نہیں، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، سیوریج کا مسئلہ ہے، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، کوئی تھانے پہ کسی کی کمپلین ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی پڑوس کا معاملہ ہے، یہی لوگوں کے مسائل ہیں. یا زیادہ سے زیادہ ریونیو کا کوئی کام ہے تو یہ مسائل انتہائی چھوٹے مسائل ہیں. اگر سنجیدگی سے اگر سیاستدان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں دن میں اگر 1 گھنٹہ بھی بندہ سیاست کو دے گا تو کافی اپنے حلقے کے مسائل حل کر سکے گا. صحیح. اگر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ صحافت سے سیاست کا خیال آیا اور لوگوں کی جو خدمات ہیں وہ سیاست میں رہ کر ہی کی جاتی ہیں. ایک سوال کہ آپ نے صحافت کے بعد سیاست میں پیپلز پارٹی کی ہی چوائس کیوں کی؟ آپ کو ایسی چیز کیا دکھائی دی کہ آپ پیپلز پارٹی کے حصہ بنے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. صحیح. اور پیپلز پارٹی کا ایک اپنا مقام ہے سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی جماعت کی کتنے سربراہان شہید ہوئے تو وہ پیپلز پارٹی، یعنی کہ شہیدوں کی پارٹی ہم جس کو کہتے ہیں. اور سندھ کے لوگوں کے اندر جو دلوں میں بستی ہے وہ یہ پارٹی ہے. صحیح. میں پیپلز پارٹی میں آج سے نہیں ہوں. پیپلز پارٹی میں اسکول کی سیاست میں بھی ہم پیپلز پارٹی میں تھے. پھر جب میں شاگرد سیاست میں اپنا ڈگری کالج لاڑکانہ میں جب ہم ہوتے تھے تب بھی ہم پیپلز پارٹی میں تھے. پھر شالدیپ یونیورسٹی میں جب ہم نے گریجویشن کی تب بھی ہم پیپلز پارٹی میں تھے. لیکن صحافت کی وجہ سے وہ تھوڑا سیاست سے کنارہ کشی تھی. اس وجہ سے اب باضابطہ طور پہ 2015 سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست دوبارہ شروع کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور میری سرپرستی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ہمارے ملیر کے MNA MPS کر رہے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں. ہمارے MNA صاحب کے پاس آپ جائیں، ہمارے MPS صاحبان کے پاس جائیں تو وہ بالکل اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، عوام سے ملتے جلتے ہیں. تبھی پیپلز پارٹی عوام کی عوامی جماعت کہلاتی ہے. اصل وجہ یہ ہے. اچھا آغا صاحب، آپ ضلع کونسل ملیر کے ممبر بھی رہے ہیں اور چیئرمین انکروچمنٹ بھی رہے ہیں ضلع کونسل کے اندر. آپ نے ممبر اور چیئرمین کی حیثیت سے یہاں ملیر کے اندر ترقیاتی کاموں میں اپنا کون سا کردار ادا کیا ہے؟ مطلب کہ کون سے ایسے کام نمایاں ہیں جو آپ کی سرپرستی میں کیے گئے؟ جی دیکھیں، ضلع کونسل کراچی میں ہمارے پاس تقریباً 56 ممبران ہوتے تھے. صحیح. تو 56 ممبران کو ہم تقریباً ایکول دیکھتے تھے. اس میں ہمارے چیئرمین ضلع کونسل سلمان مراد صاحب کی جو پالیسی تھی کہ ہر ممبر کو ایکول فنڈز دیتے تھے، ہم ان سے اسکیمیں لیتے تھے. اب فنڈز تو ظاہر ہے اتنے کم ہیں، علاقہ ماشاءاللہ بہت وسیع تھا جس میں ضلع ملیر کی یونین کونسلیں تھی، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی 6 یونین کونسلیں تھی، یعنی 2 ضلعوں پر مشتمل یہ ڈسٹرکٹ کونسل. اس کے باوجود ہم نے ہر ایک یونین کونسل کو ہر سال 2 کروڑ روپے ہم فنڈ دیتے تھے، جس میں ہم سیوریج کو ترجیح دیتے تھے، صاف پانی کی فراہمی کو ترجیح دیتے تھے، صفائی ستھرائی کو ترجیح دیتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے اسکالرشپ کا فارمولا یوز کیا. صحیح. اور ملیر کے کئی نوجوانوں کو، کئی لڑکیوں کو ہم نے اسکالرشپ دلوائی. اور یہ ضلع کونسل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی ضلع کونسل کا یہ جو ہے بہترین عمل تھا. اس کے علاوہ اسپورٹس پہ ہم نے توجہ دی. مختلف گراؤنڈز جو تھے کھیلوں کے ان کو دوبارہ ہم نے تعمیر کروایا، ان کو ہم نے بنوایا اور آج وہاں پہ کھیلوں کی سرگرمیاں جاری ہیں. تو مختلف منصوبے تھے جس میں بہت سارے منصوبے ہم نے دیہی علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے دیے تھے.
اگر صاحب اسی کی طرف آتے ہیں، کرونا وبا ابھی پچھلے سال سے جیسے آپ نے دیکھا پوری دنیا، ہمارا ملک تو افیکٹ ہوا ہی ہوا بلکہ پوری دنیا ہوئی. کرونا وبا کے دوران بھی مختلف جو ہے وہ سیاسی سماجی تنظیموں نے عوام کی خدمات کی اور عوام کے بیچ میں جا کر وہ راشن کی صورت میں ہو، وہ ہیلتھ کی صورت میں ہو، ان کو مہیا کی. تو آپ نے یہاں ملیر کے اندر کرونا کی وبا کے دوران کون کون سے سماجی جو خدمات ہیں وہ ادا کی؟ سر کرونا جب اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت کرونا کے خلاف جنگ میں ہمارے جو سپہ سالار تھے ان کا میں اگر نام نہیں لوں اس پروگرام میں تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے ساتھ ایک زیادتی کروں گا. وہ ہمارے شہید غلام مرزا بلوچ صاحب تھے جو صوبائی وزیر تھے اور ملیر سے ان کا تعلق تھا اور ملیر ضلع کے صدر بھی تھے. ان کی کوششوں سے کرونا کے خلاف ہم نے بھرپور جنگ کی. مختلف سینٹرز قائم کروائے جس میں کرونا کی اسکریننگ کا جو ٹیسٹ کیا جاتا تھا وہ فری آف کاسٹ کیا جاتا تھا. لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے اپنی بہترین خدمات سر انجام دی. آخر میں وہ اس کرونا کی جنگ میں خود شہید ہو گئے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں ملیر میں کرونا کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. اب ملیر میں مختلف کرونا سینٹرز بھی قائم ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے ویکسین سینٹر بھی قائم کیے اور گلشن حدید کے اندر اور لانڈی جیل کے پیچھے کڈنی سینٹر کے اندر ہمارے تقریباً 2 ویکسین سینٹر ہیں جہاں پہ ہم تقریباً ڈیلی لوگوں کو 400 سے لے کے 500 لوگوں کو ویکسین دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ملیر کے دیگر علاقوں میں ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا سندھ کا مکمل طور پہ فعال ہے. ہمارے ایم پی ایس ایم این ایس منتخب نمائندے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور کرونا ویکسین فری میں کروائیں کیونکہ جنگ میں ہمیں جیتنا ہے کرونا سے. اور سندھ حکومت اپنی مدد آپ کے تحت یہ کرونا ویکسین کی فراہمی جو چھوٹے موٹے سینٹر ہیں ہمارے دیہی لوگوں کے دیہاتوں میں وہاں پہ پہنچا رہی ہے. تو ہم لوگ عوام سے بھی آپ کے پروگرام کے طور سے ریکویسٹ کریں گے کہ ویکسین کروائیں. اچھا آغا صاحب ابھی تھوڑا چلتے ہیں ملک کی سیاست کی طرف کہ اس وقت جو بھوک بدحالی بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. کیا دیکھتے ہیں ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ وفاق کی جو پالیسیاں ہیں وہ دن بدن عوام دشمن بنتی جا رہی ہیں. سندھ میں حکومت جبکہ پیپلز پارٹی کی ہے تو آپ وفاق کی حکومت اور سندھ حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اگر کوئی عوامی جماعت اقتدار کے اندر آئے اور اس کو وفاقی حکومت دی جائے تو اس کو سب سے زیادہ عوام کا دکھ ہوتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ ووٹوں سے جیت کر آئی ہے اور لوگوں کے ان کو خیالات کا، لوگوں کی غربت کا، لوگوں کی بھوک کا، لوگوں کے افلاس کا، ہر چیز کا اس کو پتہ ہوتا ہے. ہمارے جو موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کا کس قسم کی کیا سیاست تھی؟ کوئی سیاست نہیں تھی. وہ تو ایک سلیکٹ ہو کے اس کو بٹھا دیا ہے کرسی پہ. اس کا عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا عوام کی غربت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کو اپنی کرسی عزیز ہے اور جن سلیکٹروں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے ان کو عوام کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کرپشن کے خلاف باتیں کرنے والے، تبدیلی لانے والے، آج تک انہوں نے اس کرپشن کا کون سا کیس ظاہر کیا ہے؟ سب چور ہیں، سب چور ہیں، صرف یہی ایماندار ہے. تو ان ایماندار صاحب کی حکومت میں آپ دیکھیں رنگ روڈ کا ابھی منصوبہ جو چل رہا ہے اس کا اسکینڈل آ چکا ہے. چینی بحران کا اسکینڈل آ چکا ہے. آپ کی پیٹرولیم ڈویژن کا اسکینڈل آ چکا ہے. آپ کی مالم جباک کا اسکینڈل آ چکا ہے. اور کتنے اسکینڈل ان کے آنے ہیں تو وہ تو ابھی 2 سال میں پتہ چلے گا. ان کو عوام سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا اس مقصد میں. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے اور میں جو ہے وہ کرپشن کا ملک سے صفایا کر دوں گا. تو یہ جو 2 جملے ان کے بار بار ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں، ابھی تو بچے کو بھی یہ یاد ہو گئے. تو ان جملوں کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بے روزگاری ہو جائے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی ہو جائے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کسی قسم سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن وہ کرپشن کا صفایا کرے گا؟ سر بات یہ ہے کہ اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا یہ پیغام دیں گے اب ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. اب بہت ہو گیا، ساری ڈرامے بازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. عوام کو انہوں نے مجبور کر دیا ہے غربت کی اس لکیر میں لا کر عوام خودکشی کرے. عوام بھوک بدحالی برداشت اب نہیں کر سکتی.
ہم ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو عمران خان کو لائے ہیں. تو آج ملک کا حال دیکھیں, ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی چور ہے, آپ کہہ رہے تھے نون لیگ چور ہے. بھائی وہ اگر چور ہے ان کی چوری ثابت تو کرو. وہ جو اربوں روپے لے کے لوٹ کے فرار ہو گئے تھے, ان سے اربوں روپے آپ واپس لاؤ نا, دکھاؤ نا. یہ سارا ڈرامہ تھا. کوئی پیپلز پارٹی چور نہیں ہے. آصف علی زرداری نے اپنی حکومت میں عوام کی بہتری کے لیے کام کیے. اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دونوں اقتدار میں عوام کی بہتری کے لیے کام کیے. اگر عوام کو روزگار ملا ہے, آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو دیا ہے. آج بھی سندھ حکومت میں اگر لوگوں کے پاس روزگار کی سہولت آ رہی ہے, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اقتدار میں پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے تو لوگوں کو روزگار دیتی ہے. سندھ حکومت ایک اپنا بہترین کام کر رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے وفاق کی جانب سے جو ہمارا NFC ایوارڈ کے تحت جو ہمارا سندھ کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں مکمل طور پہ نہیں دیا جاتا. سندھ ریونیو کلیکٹ کر کے پورے پاکستان کو چلائے اور پورا پاکستان اس کے بدلے میں سندھ کو جو ہے اس کی جو حق بنتا ہے اس کو وہ بھی پیسے نہیں دے. تو آپ بتائیں کہ ہمارے ترقیاتی منصوبے کہاں سے ہم پورے کریں گے, حکومت کیسے چلائیں گے, غربت ہم کیسے ختم کریں گے. لیکن ایسی صورتحال کے باوجود سلام ہے مراد علی شاہ صاحب کو جو اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں سے اس صوبے کو چلا رہے ہیں. اچھا آغا صاحب, یہ کرنٹ ایشوز جو ابھی ہمارے یہاں چل رہے ہیں, ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جزائر کا جو مسئلہ تھا, سندھ کے جزائر پہ وفاق نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت کی مزاحمت کے بعد وہ پیچھے چلے گئے. وہ اپنی جگہ رہا مسئلہ, لیکن ابھی جو پانی کا ایشو یہاں پہ جا رہا ہے سندھ میں, خاص طور پہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق نے جو ہے وہ پانی روک رکھا ہے. ارسا کہتا ہے کہ ہم پورا پانی دے رہے ہیں, لیکن پھر سے بلوچستان کو بھی شکایت ہے کہ ہمارا پانی بھی جو ہے وہ سندھ چوری کر رہا ہے. آخر اس سارے معاملے میں چور ہے کون, پانی کہاں سے نہیں مل رہا, چوری کون کر رہا ہے, آخر یہ سارا معاملہ کب تک حل ہوگا؟ سر بات یہ ہے کہ پانی چوری وہ کر رہے ہیں جو پانی تقسیم کرتے ہیں. صحیح. اور تو کوئی پانی چوری کر نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ سندھ کو پانی کیوں کم دیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پنجاب کے جو متنازع کینال ہیں ان کو کھولا جاتا ہے اور اس میں پانی بھیجا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹھٹا اور بدین کی حالت تو دیکھیں, سجاول کی حالت تو دیکھیں, وہاں پہ لاکھوں ایکڑ زمین بنجر بن گئی ہے. جام شوروں سے آگے پانی نہیں جاتا, لوگ وہاں پہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. ابھی آپ دیکھیں 4-5 دن کنٹینیو سندھ گورنمنٹ نے احتجاج کیا تو کل انہوں نے 35,000 کیوسک فٹ اضافی پانی چھوڑا ہے. یعنی مطلب پانی موجود تھا وہاں پہ تبھی آپ نے چھوڑا ہے نا. تو سندھ کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پانی کے مسئلے پہ, ایک ناانصافی ہو رہی ہے. اس عرصہ میں بیٹھے ہوئے جو عرصہ بیٹھا ہوا ہے اس میں بیٹھے ہوئے جو پنجاب کے نمائندے ہیں ان کا سوتیلا رویہ جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے. صحیح. تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ آپ کا اپنا صوبہ ہے, اس ملک کا صوبہ ہے اور اس پاکستان کو چلانے والا صوبہ ہے. تو اس کے ساتھ فوری طور پہ زیادتیاں ختم کی جائیں اور سندھ کے حصے میں جو اس کا پانی بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے, تاکہ بدین, سجاول اور ٹھٹا کے جو علاقے ہیں, تاکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس جب پانی پہنچے گا تب وہاں پہ آبادی بھی ہوگی, وہاں پہ فصل بھی ہوں گے اور یہی فصل اور یہی آبادی اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. صحیح. لیکن ایک تاثر آغا صاحب یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ٹیل کے علاقے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ مقامی جیسے گڈو پراج سے پانی آتا ہے تو مقامی جو وڈیرے ہیں وہ بیچ میں سے پانی چوری کر دیتے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ حکمران جماعت سے, سندھ کی جماعت سے. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیل کے حصے جیسے بدین, سجاول اور میرپور خاص تک پانی نہیں پہنچ رہا. اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پانی آ رہا ہے اور سندھ میں جو چوری ہو رہی ہے, پانی ٹیل کے حصے کو کم پہنچا جا رہا ہے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے وڈیروں سے بتایا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں, جب پانی ہمیں اپنے حق کے حساب سے ملے گا تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو چوری ہو نہیں سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. جب پانی ہی تھوڑا ملے گا اور پانی آلریڈی گڈو بیرا سے آگے جا کے ہی ختم ہو جائے گا, تو آپ خود اندازہ لگائیں وہاں پہ چوری کس چیز کی ہوگی. جب آپ کے دریا میں پانی نہیں ہوگا تو چوری کس چیز کی ہوگی. آپ کی بات سے متفق کہیں کہیں پہ یہ چیزیں ہوتی ہوں گی. جب آپ نے دیکھا ہوگا اس دن ہمارے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
अपना बदीन में एक प्रोग्राम किया था जिसमें किसी बंदे ने शिकायत की थी कि पानी चोरी हो रहा है। बिल्कुल। तो उस पे बिलावल साहब ने फौरी तौर पर मिनिस्टर इरिगेशन को बुलाया, सुहेल अनवर सयाल साहब को, और उनको कहा कि अब भी आप जाके ये पानी की चोरी की शिकायत खत्म करें। और बिलावल साहब ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि अगर ये पानी की चोरी खत्म नहीं कर सके तो फिर ये वजीर नहीं रहेगी, इनकी वजारत नहीं रहेगी, इनकी वजारत नहीं रहेगी। तो पीपल्स पार्टी इस पानी की चोरी में कोई मुलविस नहीं है, ये सारा ब्लेम है। अगर हमारे पास मुनसफाना तकसीम हो पानी की तो मैं समझता हूँ हमारे जो टेल के एरियाज हैं वो पानी उनके पास पहुँचेगा और दरिया सिंध की रौनक एक मरतबा फिर दोबारा आबाद हो जाएगी। इसी दरिया बादशाह के आप देखें कि वो तारीख देखें, उसकी एक सिस्टम देखें, वो कई सालों से जुड़ा हुआ है। तो आप हम मिल के इसके मामले को चलाएंगे। और आपने जज़ायर के हवाले से जो बात की तो मैं जज़ायर में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जज़ायर की ज़मीन सिंध की मिल्कियत है। सिंध की मिल्कियत हम किसी भी वफाक को नहीं देंगे और ना ही हम कोई ऐसा शहर बनाने की इजाज़त देंगे जो शहर आगे चल के सिंध के लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो, सिंध के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो हमें वो तरक्की नहीं चाहिए जिसमें हमारे सिंध के मामला खराब हो जाए। जबरदस्त। आगा साहब, कल जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से निसार खोड़ो साहब ने पानी के मामले पर सिंध में जो है वो मरहलेवार एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सिंध के जितने भी अजला हैं वो मुख्तलिफ तारीखों में एहतजाज करेंगे। माजी में भी हमने देखा कि पानी के मामले पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में सिंध पंजाब बॉर्डर पे एक बड़ा धरना भी दिया गया था। ये तारीखी धरना था जो आज तक इसकी मिसालें दी जाती हैं। क्या समझते हैं कि सिंध के हुकूक की जो पामाली हो रही है वो चाहे जज़ायर का मामला हो, वो सिंध की ज़मीनों पे कब्जे का मामला हो या पानी का मामला हो, क्या पीपल्स पार्टी फिर से धरना देने की तैयारी कर रही है या उनको धरना देना चाहिए? क्या समझते हैं आप? सर, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो सियासत की है जिस सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम हो। पीपल्स पार्टी की जो हमारे शहीद चेयरमैन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने कमू शहीद पे जो धरना दिया था और जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल थे, उसमें भी सिंध के हुकूक की बात की गई थी। उसके बाद जब बिलावल साहब हैं, आसिफ साहब हैं, तो सबसे पहले वो बात ही सिंध के हुकूक की करते हैं। जो निसार खोड़ो साहब ने कल ऐलान किया है कि हमारे मुख्तलिफ डिवीजन्स में जो एहतजाज होंगे पानी के मसले पे, हम वो एहतजाज कंप्लीट करेंगे और आगे चल के अगर हमारे मुतालबात को नहीं सुना गया और सिंध को पानी नहीं दिया गया तो एक बाज़ाब्ता तहरीक शुरू होगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो सिंध से आगे निकल के शायद इस्लामाबाद तक भी पहुंच जाए। तो हम किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक सिंध के मसाइल हल नहीं होते। वफाकी हुकूमत अपनी ज़्यादतियाँ बंद करे, वफाकी हुकूमत सिंध को जो है NFC अवार्ड के तहत ज़्यादतियाँ बंद करे, वफाकी हुकूमत हमारे रोज़गार के वसाइल पे जो काबिज लोग हैं उनको यहाँ से फारिग करें और सिंध के लोगों को वफाकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें कोटा के तहत लोगों को भर्ती किया जाए, पानी का मसला हल किया जाए, हमारे ये जो इश्यूज हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाए। पीपल्स पार्टी पीछे हटने वाली जमात नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी कायद थी जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के लिए कुर्बानी दी, शहादत कबूल की और उन्होंने दुबई नहीं गई। तो हम उनके पैरोकार हैं और उनके जो बेटे हैं बिलावल साहब, उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी एक भरपूर स्ट्रगल की हिम्मत रखती है, एक भरपूर जदोजहद की हिम्मत रखती है। तो सिंध के इश्यूज हमारे लिए पहले हैं, उसके बाद बाकी बातें बात। अच्छा आगा साहब, ज़बरदस्त बातें आपने शेयर की हैं। एक बड़ा मसला सिंध की ज़मीनों के हवाले से जो अभी रिसेंटली एक बड़ा इशू भी जा रहा है, बहरिया टाउन का मसला हो या सिंध के अंदर गैर मकामी लोगों की आबादी हो, ख्वाह वो अफगानी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, सिंध को जैसे जो है आलमी यतीम खाना बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली मलीर के मकामी आबादी जो है वहाँ पे बहरिया टाउन की आपने शाउनिस्ट जो तरीके से उनको कब्जा किया गया, लोगों को उनके जो मकामी आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं उन पे कब्जा किया गया। 6 तारीख को सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातें एहतजाजी धरना देने जा रही हैं बहरिया टाउन के गेट के पास। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कि ये जो कराची मलीर के मकामी लोग हैं उनकी ज़मीनों पे जबरी तौर पे कब्जे किए जा रहे हैं? सर, बात यह है कि बहरिया टाउन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ
کہ جب انہوں نے یہ ایشو اٹھایا تھا وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کیا تھا، فائرنگ ہوئی تھی اور زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس پہ سندھ حکومت نے سخت اسٹینڈ لیا تھا. صحیح. بلاول صاحب نے سی ایم صاحب کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس معاملے کو آپ چیک کریں، جس کے بعد ہمارے جو سینئر منسٹر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب وہ جناح اسپتال گئے. وہاں پہ لوگوں زخمیوں کے ساتھ جا کر ملاقات کی. اس کے فوری بعد پھر وہاں پہ گوٹھ میں گئے، ان لوگوں کے پاس گئے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے بیٹھے، جس کے بعد سی ایم صاحب نے پھر دوبارہ اجلاس کیا جس میں آپ دیکھیں کہ مختلف افسران کو سسپینڈ کیا گیا تھا. بحریہ ٹاؤن کو قبضہ کرنے سے روک دیا گیا ہے. بحریہ ٹاؤن کی جہاں تک الاٹمنٹ ہے وہیں تک رہے گی، اس سے آگے بحریہ ٹاؤن نہیں بڑھے گا. ہم نے اس معاملے پر ہمارے ایم پی ایز ایم این ایس جو ملیر کے ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنی ہے جو عوام کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہے، جو لوکل لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کی نمائندگی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. باقی احتجاج دھرنا ہر پارٹی کا اپنا حق ہے، ہر پارٹی کو اپنے سسٹم کے تحت اس کو احتجاج کرنا ہوتا ہے. تو 6 کو جو دھرنا ہے وہ اپنے پروٹیسٹ کے حساب سے بالکل کرتے رہیں، ان کا اپنا جمہوری حق ہے، لیکن ملیر کے لوگوں کا تحفظ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے سندھ حکومت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور عوام کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں. اچھا آغا صاحب، آخر میں ایک سوال، کیونکہ آپ صحافی بھی رہے ہیں، صحافت میں آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں، شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا. اس وقت پاکستان کے اندر صحافی جو ہیں وہ نشانے پر ہیں. اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہماری سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو یا پورے ملک میں کہیں بھی ہو، کسی بھی صحافی کو آزادانہ بولنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی. اگر کوئی بولتا بھی ہے تو وہ تشدد کا شکار بنتا ہے. حامد میر کے ساتھ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں اسد تور پہ جو حملہ کیا گیا، اس کے بعد حامد میر صاحب اور دیگر جماعتوں نے وہاں اسلام آباد میں جو احتجاج کیے، اس احتجاج کے بعد حامد میر سے جو ہے کیپیٹل ٹاک جو وہ شو کرتے ہیں، پرائم ٹائم جو شو ہے، وہ بھی چھین لیا گیا. صحافیوں کی جو استحصالی ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ آپ صحافی رہے ہیں، اس حوالے سے آپ سے سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سر یہ زیادتی ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. صحافیوں کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. حامد میر ایک اچھا صحافی ہے، ایک سلجھا ہوا صحافی ہے، ایک تجربے کار صحافی ہے. اگر آپ اس کی جائز بات کو لے کے، تو اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا. اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ بات آپ نے کس بنا پہ کی ہے، کیا پروف ہے، کیا اس بنا پہ آپ ان کے پروگرام بند کر دیں گے؟ کیا کبھی آپ اسد تور کو زخمی کر کے پھینک دیں گے؟ کبھی کیا اسلام آباد کی پارک میں ابصار عالم کو گولیاں مار کے چھوڑ دیں گے؟ کبھی کسی اور صحافی کو دھمکیاں دیں گے؟ تو صحافی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. صحافی اپنا کام کرتا ہے، وہ انویسٹیگیشن رپورٹر ہوتا ہے، اینکر ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو لے کے عوام تک اس کی آگاہی فراہم کرتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے توسط سے میں اس معاملے کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسے ملوث لوگوں کو بالکل سامنے لانا چاہیے، ان کو اس کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ بھائی آپ صحافیوں کے خلاف ایسی موومنٹ کیوں کرتے ہیں، خواہ اس میں کوئی بھی ملوث کیوں نہ ہو. بہت شکریہ آغا صاحب. آخر میں آپ ملیر کے عوام کو، اپنے صحافی جتنے بھی حلقے ہیں ان کو آخر میں آپ اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میرا پیغام یہی ہے کہ ملیر کے لوگ ماشاءاللہ ایک سلجھے ہوئے لوگ ہیں. ملیر میں ایک پڑھی لکھی آبادی بھی ہے، اور ملیر کے دیہات بھی ایک انتہائی سندھ کی خوبصورتی کا سبب بھی ہے. تو ملیر کے لوگوں کو میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھانے پہ توجہ دیں. اگر آپ نے اولاد کو پڑھا لیا، بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ بہتر گزرے گا. اور میں صحافیوں کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ صحافت ایک اچھا پیشہ ہے، اس میں صحافتی سسٹم میں نوجوانوں کو آنا چاہیے، لیکن بلیک میلر صحافی نہیں، بہتر سے بہتر صحافی، تاکہ آپ آگے چل کے حامد میر بھی بن سکتے ہیں، کاشف عباسی بھی بن سکتے ہیں، سلیم صافی بھی بن سکتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے نام آپ میں سے نکلے ہیں اور آپ بڑے صحافی بن سکتے ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی.
جی ناظرین، آغا طارق پٹھان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے پانی کے معاملے پر وفاق کی جو ہٹ درمی ہے اس کی بھی مذمت کی ہے. پاکستان میں سندھ میں صحافیوں پر حملے کیے جاتے ہیں ان کی بھی مذمت کی ہے. اور انہوں نے خاص طور پر سندھ کے زمینیں، سندھ کے جزائر پر جو قبضے کیے جا رہے ہیں جبری طور پر، ان پہ بھی شدید جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان المانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کہا.